बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका खैर मक़दम है। रियासत की इज्तिमाई पॉलिसी, निज़ाम मुस्तफ़ा और नफ़ाज़ शरीयत में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त मामूल बही दीन और मेयारी दीन की तनफीज़ किस तरह मुमकिन है? स्टेट की पॉलिसी मैसेज के लिए, अपने लोगों के लिए सॉफ्ट स्टेट क्या है, और बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों के लिए हार्ड स्टेट कैसे बना जा सकता है? हम फितना ख़वारिज जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है, फितनतुल हिंदुस्तान है, उसके परखचे उड़ा रहे हैं। एक तरफ अफ़वाज पाकिस्तान इस वक्त बरसर पैकार हैं। आज भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो काबुल और कंधार में सिलेक्टेड टारगेट जो फितना हिंदुस्तान के, उसको अफ़वाज पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया। बहुत सारे ख़वारिज को पार्सल किया टू द हेल, और ये जहन्नमी कुत्ते मरते जा रहे हैं। और ये फ़साद फिल अर्द के मुर्तकिब जो लोग हैं, इन्हें अपने अंजाम की तरफ पहुँचाया जा रहा है। बशारत है उन अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों के लिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस की रोशनी में मैं गुज़श्ता वीलॉग्स में हवालों के साथ ज़िक्र करता रहा हूँ कि जो इनसे लड़ेगा उसके लिए 10 दर्जात हैं, जो इनके हाथों शहीद होगा उसके लिए जन्नत में 10 दर्जात हैं, और इन खारजियों के लिए जहन्नुम के 7 दरवाज़ों में से 3 जहन्नुम के दरवाज़े खारजियों के लिए मुख्तस हैं, जिनसे इनकी एंट्रेंस होगी। तो ये डोर जो है, जो लीडिंग टुवर्ड्स द हेल, वो 3 दरवाज़े ख़वारिजियों आपके लिए। अब भी बात आ जाओ, मेजर गौरव आर्या भी सुन ले, जो वहाँ ड्राइंग रूम में बैठ के गीदड़ बबकियाँ देता है ना। तुम्हारे बहुत सारे ऐसे भी पार्सल हो रहे हैं जिनके ख़तने भी नहीं हुए। तुम हुलिया बदल के प्रॉक्सीज़ लड़ते हो। अगर हिम्मत थी तो बुनियानुम मरसूस में मुंह की खाई है तो सामने आके करते। जनरल बख्शी जिसकी कब्र में टांगे हैं, मुंह से राल टपकती है। ये मीडिया और सोशल मीडिया पे बैठ के जहरीला प्रोपेगेंडा करने से जहन और दिल नहीं बदलते। ये मुल्क हमारा है, फ़ौज हमारी है, और जब आपसे मुकाबले की बात आए तो हम बुनियानुम मरसूस और मार्का हक बन कर दिखाते हैं। ये गूंज दुनिया में जो सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहा है ना, ये हीट फील हो रही है हिंदुस्तानी मीडिया आपको, लेकिन आपको नहीं पता इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार बनने वाली है, इस्लामिक स्टेट ऑफ जूनागढ़ बनने वाली है, खालिस्तान बनने वाला है, नागालैंड बनने वाला है। 20 से 22 मुल्क दुनिया के नक्शे पर नमूदार होने वाले हैं। हिंदुस्तान तैयारी पकड़ ले, उसकी एग्जीक्यूशन बाकी है। बाकी सारा पेपर वर्क, प्लान, हर चीज़ मुकम्मल हो गई है उनकी, चूँकि खालिस्तान के हुकूक पे आपने डाका डाला। और ये गुजरात, इस्लामिक स्टेट ऑफ गुजरात एंड हैदराबाद, ये भी मुसलमानों का मुकद्दर है फ्यूचर में। तो हिंदुस्तान तो खुद टुकड़ों में बंटने वाला है, उसकी कश्ती डूब रही है। चाय वाले ने हिंदुत्व फिलॉसफी लाकर सेकुलर हिंदुस्तान को गंगा और जमुना की मौजों की नज़र कर दिया। ये चाय वाला एक किस्म की ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज सबके लिए हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से ही भारतीय माशरे में पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, अब एक और क्लास आ गई है। चाय वाले ने लोगों को इतना डिस्क्रिमिनेट कर दिया है कि अब लोग उधर रहने से भी जी चुराते हैं। तो आज मैं बताता हूँ, एक तो नक्शा ये है पाकिस्तान के लिए आइडियल जो सिचुएशन वो क्या है, आइडियल जिस पे कौम को इकट्ठा होना है। हम कौम को इकट्ठा करने लगे, इकट्ठी तो है ही, लेकिन रिवाइव करते हैं शऊरी तौर पर। देखें, निज़ाम मुस्तफ़ा पे कल हमने बात की थी। ये मेयारी दीन की जिद्दोजहद है, स्ट्रगल है, जो मेयारी आइडियल दीन, रिलीजन जो आइडियल हो हर किसी के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी, सोसाइटी के लिए, वो निज़ाम और वो नज़्म इज्तिमाई निज़ाम मुस्तफ़ा है। और नफ़ाज़ शरीयत मामूल बही दीन है कि अल्लाह के एट्रीब्यूट्स, अहकाम और रसूलुल्लाह की सुन्नत व सीरत मुआशरे में नाफिज हो जाए। ठीक है, निज़ाम मुस्तफ़ा जो है वो ग़ल्बे हक़ की बहाली से इबारत है कि हक़ गालिब हो, उसकी रिवाइवल हो। ये निज़ाम मुस्तफ़ा है। डोमिनेंस ऑफ हक़, डोमिनेंस ऑफ ट्रुथ, उसका रिवाइवल, उसे निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं। और नफ़ाज़ शरीयत अहकाम फ़क़ी की तरवीज है, यानी आपका ज़कात का सिस्टम, मईशत, तिजारत, सियासी फ़ैसले, ये सारे कुरान और सुन्नत के ताबे हों, ये नफ़ाज़ शरीयत है।
پھر نظام مصطفیٰ مٹے ہوئے اخلاقی فضائل کو پیدا کرنے کا نام ہے۔ آپ کی موریلٹی اور ایتھیکل سٹینڈرڈ جو ریموو ہوتے جا رہے ہیں ان کو ریوائیو کرنا، ان پر جمی گرد ہٹانا اور ان کو اخلاق خلق عظیم مصطفیٰ کے تابع کرنا، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ اور نفاذ شریعت موجودہ اخلاقی فضائل کو پریزرو کرنا، جو کرنٹ مورل سٹینڈرڈ رہ گئے ہیں بچے کھچے، ان کی پریزرونس کے لیے اسٹیٹ کوشش کرے، یہ نفاذ شریعت ہے۔ اب پتہ چلا جو لوگ گھبراتے ہیں نظام اور نفاذ شریعت سے، وہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیرامیٹر ہے، وہ ہر کسی کے لیے ہے یکساں۔ پھر نظام مصطفیٰ ختم شدہ اقدار کا احیاء ہے، جو آپ کی ویلیوز ایریڈیکیٹ ہو چکی ہیں ان کو ریوائیو کرنا، ان ویلیوز کو، ٹریڈیشن کو، رچ کلچرل ہیریٹیج کو، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ اور نفاذ شریعت موجود اقدار کی تقویم ہے، یعنی جو مورل سٹینڈرڈ یا جو ویلیوز آپ کی رہ گئی ہیں سوسائٹی میں ان کو سٹرینتھن کرنا، یہ نفاذ شریعت ہے۔ پھر نظام مصطفیٰ اتمام نعمت ہے، ساری بلیسنگز کا ایک بنچ بنا لیں، گلدستہ، جس میں ڈیفرنٹ کلرز بھی ہوں، خوشبوئیں بھی ہوں، جس میں ڈائیورسٹی اور انکلوسیونیس ہو، تو یہ ایک گلدستہ ہو کہ سارے مل کے اس میں رہیں کاز کے لیے، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ اور نفاذ شریعت تحفظ نعمت، پھر اس نعمت کو پروٹیکٹ کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ نفاذ شریعت ہے۔ تو اصل میں نظام مصطفیٰ دین کا مکمل ہونا ہے اور نفاذ شریعت دین کا نافذ ہونا ہے۔ تو دین کی تکمیل نظام مصطفیٰ ہے، دین کا نفاذ شریعت محمدی ہے، یہ دونوں آپس میں ریلیونٹ۔ تو جب دین کا نفاذ ہو جائے گا اسے شریعت محمدی کہیں گے، اور جب دین مکمل ہو جائے گا نفاذ کے بعد تو اسے نظام مصطفیٰ کہیں گے۔ تو یہ دین کی تنفیذ ہم نے کرنی ہے شریعت محمدی کی، جب وہ مکمل ہو جائے، کمال پہ چلی جائے، تو اسی تنفیذ کے نظام کو، خوبصورت کو نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پھر نظام مصطفیٰ میں یاد رکھیں اس کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نظام مصطفیٰ کی عملی تشکیل جو ہے وہ ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ ہے، جس میں کانسٹیٹیوشن بھی دیا گیا، میثاق مدینہ کے 63 آرٹیکلز، اکانومک پالیسی موافقات مدینہ تھی، ڈپلومیٹک افیئرز صلح حدیبیہ تھے، خطبہ حجت الوداع ہیومن رائٹس کا چارٹر تھا، یہ پورا اسٹیٹ افیئرس کا، پھر بدر و حنین مار کے جتنے ڈیفنس پالیسی آپ کی ایگریمنٹس، تو اس کی بنیاد نظام مصطفیٰ کی عہد رسالت ہے۔ کوئی اسلامی نظام ریاست طیبہ اور ریاست مدینہ کو رول ماڈل بنائے بغیر اسلامی نہیں کہلا سکتا، تو لہذا نظام مصطفیٰ کی بنیاد اور اساس عہد رسالت مآب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کو بیان نہیں کیا، سنت و سیرت کے ذریعے اجرا نہیں کیا، بلکہ پورا سسٹم مدینے کی ریاست کے اندر کر کے دکھایا، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے، یہ وہ خوبصورت نظام ہے۔ اور نفاذ شریعت کی عملی تفسیر عہد خلافت راشدہ ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام مدینے میں قائم کیا، اس کو جیسے میں نے پہلے کہا پریزرو کیا، اس کی تقویم کی، اس کو سٹرینتھن کیا، اس کو ایکسپینڈ کیا، اس کو پھیلایا خلافت راشدہ نے۔ تو جو نظام جس کی بنیاد میرے مصطفیٰ نے رکھی تھی، اس نظام کا تحفظ خلافت راشدہ میں ہوا، اسے نفاذ شریعت کہتے ہیں۔ تو نفاذ شریعت کا مطلب یہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیگیسی لے کے آئے اس کو کیری کرنا، اس کی پروٹیکشن کرنا، اس کو پریزرو کرنا، اس کو ریوائیو کرنا، یہی نفاذ شریعت اور شریعت محمدی ہے، جس میں سب مائنورٹیز کے سب کے حقوق برابر ہوں گے۔ اور نظام مصطفیٰ ایک عظیم نظریاتی معاشرے کی تاسیس ہے، اور نفاذ شریعت اس کی تعمیر و تشکیل۔ کسی بھی معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی بنیاد آئیڈیالوجیکلی وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ آئیڈیاز کہاں سے کشید کرنے ہیں؟ قرآن و سنت سے، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ پھر اس کی تعمیر، اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی اسٹیبلشمنٹ، تعمیر و تشکیل، یہ نفاذ شریعت۔ تو بنیاد قرآن و سنت ہے، یہ نظریہ ہے، یہی نظام مصطفیٰ ہے۔ اس نظریے کو عملاً نافذ کرنا، یہ نفاذ شریعت ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیں سمپلی، نظام مصطفیٰ اوشن ہے سسٹم کا، نظام کا، ایک بحر الکاہل یا بحر اوقیانوس، میں مثال تمثیل کے طور پہ کہتا ہوں، نظام مصطفیٰ ایک بحر بے کراں ہے پورے نظام کا، جو سب کے لیے ہے، فار دا ہول ہیومینٹی، اور نفاذ شریعت
اس سے نکلنے والے دریا اور نہریں ہیں جو پورے علاقوں کو سیراب کرتے ہیں اور پریزرو کرتے ہیں۔ اب سمجھ گئے آپ کہ جس کی بنیاد مدینے میں رکھی تھی، آج وہ سینٹرل ایشیا میں بھی اس کی نہریں پہنچ چکی ہیں۔ وہ نظام جس کی بنیاد مدینے میں رکھی گئی، آج وہ نظام پاکستان میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، آج وہ نظام مڈل ایسٹ میں بھی ہے، دنیا کے مختلف خطوں میں ہے، افریقہ میں، ایشیا میں، سارے بر اعظموں میں پھیل چکا ہے۔ تو بنیاد نظریے کی مدینہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک ہیں، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ نفاذ شریعت اور تنفیذ کیا ہے کہ مختلف خطوں میں یہ نظام پھیل چکا ہے، اب اس کو پریزرو کریں اور ڈومیننس کے لیے جد و جہد کریں۔ دوسری میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو نظام مصطفیٰ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29، یہ پاکستانی سن لیں، ہماری اس پہ اکٹھے ہو جائیں خدا را۔ یہ ایک آیت پاکستان کو، امت کو جوڑنے کے لیے کافی ہے، ایک آیت، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ محمد الرسول اللہ، پوری قوم سن لے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان، وہ کفار پر سخت ہیں، کفار پر سختی کر، اشداء علی الکفار پہلے آیا ہے، رحماء بینہم، باہم مشفق اور رحیم ہے۔ آپ انہیں رکوع سجود کی حالت میں دیکھیں تو وہ ہمہ وقت اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی معنوی افادیت بعض لوگوں نے محض شان صحابہ کے موضوع سے مختص کر دی، حالانکہ یہ دراصل حقیقت نظام مصطفیٰ کا انقلابی تصور پیش کر رہی ہے۔ یہ آیت کانٹیکسٹ ایک الگ ہے، محمد رسول اللہ سینہ صدیق اکبر کے ساتھ ہے، معیت و فنائیت صدیق اکبر مفسرین نے لکھا ہے، وہ برحق ہے، لیکن عمومی طور پہ جو لوگ معیت مصطفیٰ کے فیضان سے مستفید و مستنیر ہوئے، ان کی شخصیتوں میں تین اوصاف نمایاں طور پہ پیدا ہوئے۔ اسلامک اسٹیٹ کی لیڈرشپ کے تین اوصاف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو نبوی لیڈرشپ آپ نے تیار کی، ان کا طرز عمل بھی انہی خصائص کے حوالے سے نمایاں ہو رہا ہے۔ نمبر ایک، اشداء علی الکفار، کفر و طاغوت کے خلاف غیظ و غضب رکھنے والے۔ اسلامی اسٹیٹ کا لیڈر اور ان کی قیادت، ان کی فورسز، وہ کفار پر سختی کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے افواج پاکستان نے بنیان و مرصوص میں کر کے دکھایا۔ تو اشداء علی الکفار کی عملی تفسیر آج دیکھنی ہے تو آئیڈیالوجیکلی اور نفاذ شریعت کے ڈیفنس میکنزم نے، افواج پاکستان نے اس کی پریکٹیکل پریزنٹیشن بنیان و مرصوص میں کر کے دکھائی۔ تو افواج پاکستان کے شہداء کو سلام، اشداء علی الکفار، مارکہ حق میں آپ نے ثابت کر دیا، کفار پر نرمی نہیں، سختی کرنے والے۔ تو آپ وہی لیگیسی صحابہ کی لے کے چل رہے ہیں۔ رحماء بینہم، مومنین کے درمیان مراحمت و مرافقت، جب زلزلہ ہو، سیلاب ہو، جب کوئی بھی آفت آئے تو آپ اپنے ہم وطنوں کے شانہ بشانہ کاندھوں پہ سامان اٹھائے، کشتیوں میں ریسکیو کرتے ہیں۔ ہم نے 2005 کے زلزلے میں بھی دیکھا، ہم نے گزشتہ سیلاب میں بھی دیکھا، افواج پاکستان، لا انفورسمنٹ ایجنسی، یہ ہے مرافقت مومنین کے درمیان۔ رحماء بینہم، میڈیکل کیمپس لگ رہے ہیں، فوجی جوان امداد کے لیے آ رہے ہیں۔ اور تیسرا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، رضا و فضل الہی کی طلب۔ گویا صحبت مصطفیٰ کے فیضان نے جو اثر پیدا کیا، جو افراد پیدا کیے، وہ ان اوصاف و خصائل سے بہرہور ہوئے، اور نظام مصطفیٰ کے فیضان سے ان میں جو طرز عمل پیدا ہوگا وہی خصلتیں ہوں۔ یہ تین تصورات۔ پھر داخلی اور خارجی سطح پر، جیسے ہم فتنہ خوارج کے خلاف برسر پیکار ہیں، ہندوستان کے خلاف، تو تمام باطل طاغوتی سامراجی استحصالی قوتوں کے خلاف غیر مصالحانہ جنگ جاری ہو جو فیصلہ کن ہو۔ شدت علی الکفار کا مطلب یہ ہے، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ انفال میں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ طاغوتی فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔
دوسرا سورہ انفال میں یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، ارادہ الہی ہے کہ وہ اپنے وعدے سے کو سچا ثابت کرے، کافروں کو جڑ سے کاٹ دے، حق کو حق، باطل کو باطل ثابت کرے، خواہ مجرمین اس عمل کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ مجرموں کے خلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ حق حق ہوگا ہر محاذ پر، جرائم کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا۔ پھر اس کو فیصلہ کن مرحلے تک جاری رکھنے کا سورہ محمد میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السِّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَّكُمْ أَعْمَالُكُمْ، پست ہمت نہ ہونا اور نہ طاغوتی قوتوں سے سمجھوتا کرنا۔ سمجھوتا کہ طاغوت اور شیطان، حزب الشیطان سے حزب الرحمن والے کبھی سمجھوتا اور ایگریمنٹ نہیں کرتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کامیابی اور غلبہ تمہیں نصیب ہوگا، بے شک تم قلیل ہو، ہمت نہ ہارنا، ڈٹرمنٹ رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری جد و جہد بے سود نہیں ہونے دے گا۔ تو جب ڈیوائن ایک ایشورٹی آ رہی ہے کہ لڑو کم ہو یا زیادہ ہو اس کی راہ میں، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، طاغوت کے خلاف، استعمار کے خلاف، استحصال کے خلاف، صہیونیت کے خلاف، ہندوتوا کے خلاف اللہ پر توکل کرو، پھر رب تمہاری لیے فضائیں مسخر کر دے گا، پھر فرشتے تمہاری مدد و نصرت کو آئیں گے۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سورہ توبہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین سے جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے۔ لفظ کفار کا اشارہ رجت پسند قوتوں کی طرف اور منافقین کا اشارہ موقع پرست عناصر کی طرف ہے، جو موقع پا کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں مادی اغراض و مقاصد کے لیے۔ پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، النساء میں، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم خدا کے لیے قتال نہیں کرتے ان مردوں عورتوں کے لیے، یہ ہم نے بات کی ہے، جو اللہ سے دعا کرتے کہ ظالموں کی بستی سے نکال دے۔ پھر تراہم بین المؤمنین کا کیا مطلب ہے کہ بامی شفقت اور رحمت کا معیار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی تاسیس کے وقت مواخات کی صورت میں قائم کر دیا۔ ہر فرد قائد ہو یا عام ہو، وہ سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم کر کے دوسرے افراد کو اپنے وسائل میں برابر کا شریک ٹھہرائے، یہ ہے رحماء بینہم، زیادہ وسائل والے کم وسائل والوں کو ایڈجسٹ کریں۔ جب تک معاشی زندگی میں طرز فکر و عمل بطور اصول موجود نہ ہو تو رحماء بینہم کا تصور ناپید ہو جاتا ہے۔ زبانی جمع خرچ نہیں، بہتر کرے گا، صبر و توکل کرو، نہیں، یہ باطل تصورات ہیں۔ پریکٹیکلی شیئر کریں، ایکسٹرا بلانگنگز ہیں آپ، ان میں حق ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائلین اور محرومین کا۔ پھر یہ حدیث میں اس کا جسٹیفیکیشن ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری میں، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی یعنی ہر دوسرے فرد کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ کرائٹیریا ہے، اسٹینڈرڈ ہے ایمان کا۔ تو معاشی ناہمواری تو اسی حدیث سے ختم ہو جاتی ہے جب ہم یہ مان لیں رسول اللہ کی کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی کیوں نہیں مانتے، میرا یہ درد دل ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے کرو، یہی ایک فارمولہ معاشرے میں اپلائی کر دیں، سارے کے سارے فرسودہ تصورات، باہمی نزاع، تفرقہ، مار داڑ، جھگڑے، سب کچھ ختم ہو جائے گا جب یہ اس دماغ اور دل میں بیٹھ جائے۔ جو ایمان خوف خدا ہوگا تب بیٹھے گا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آل عمران میں، نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ نیکی اور خیر کو پانا اللہ کے نزدیک پسندیدہ دولت اور چیز اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اب میں ایک یہاں پہ رکتا ہوں، 1 منٹ کے لیے رکتا اس لیے ہوں، میں مثال دیتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں نا جمعے میں، مولا خزانے دے دے، رزق دے دے، گاڑی دے دے، فلیٹ دے دے، بینک بیلنس، یہ وہ، مانگتے کروڑوں اربوں میں ہیں اس کی شان کے مطابق، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ بہرے بے قرار ہیں، وہ دے گا، وہ گن کے نہیں دیتا۔ اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ گن کے نہ دے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، سمندر سے بھی زیادہ، بس خزانے کھول دے، اور وہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ منافقت ہماری چیک کریں، بشمول میرے،
وہیں پہ جب جمعے پہ چندہ باکس آتا ہے یا کوئی غریب آتا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے سب سے کھوٹا سکہ، یہ 10 کا نوٹ نکل آیا، یہ 10 کا نکل آیا، ہم ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، یہ ہاتھ میں پکڑ کے نا یوں۔ تو مانگا کیا ہے؟ کروڑوں اربوں اس کی رحمت کے لائق، لیکن اس کے بندے جو سائلین اور محروم مین ہیں، جب وہ ہاتھ دستے دراز سوال کرتے ہیں تو اس وقت جیب سے 10 کا نوٹ نکلتا ہے۔ مطلب کدھر؟ اس سے بھی 2 نمبری، اس کو بھی فلمیں، مطلب یہ کیسی فلمیں چل رہی ہیں؟ مانگتے، حالانکہ یہ جو فقیر غریب، یہ جو آپ کے در پہ آتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، آپ میزبان ہیں، یہ توفیق دیتا ہے اللہ کو آپ کو کہ کوئی آپ کے حاجت روائی کرے، لیکن آپ سب سے کم 10 ہیں، 5 ہیں، اب تو سکے خیر کم ہو گئے، کوشش ہوتی ہے سب سے پرانا اور چھوٹا نوٹ، اور ادھر کیا طلب کریں مولا؟ وہ کہتا ہے اگر مجھ سے طلب کرنا ہے میں تو دے دوں گا، مگر میرے خزانے میں تو گن کے نہیں دیتا، 10 خرچ کر 10,000 اور 10 لاکھ دے دوں گا، مگر یہ میرا بندہ، مجھے اگر ڈھونڈنا ہے میرا قرب تو یہ میرے اس بندے کے روپ میں تیرے پاس آیا ہوں۔ تو معاشی نامواری تو یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستانیوں سوچنے کا مقام ہے۔ اگلے لیکچرز میں ہم معاشی ناہمواری کے اسباب اور اس کے خاتمے پہ نظام مصطفیٰ کا تیسرا حصہ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔